अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात। इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं आज, ख़ासी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, और जो पाकिस्तान का हाल है वो आप देख ही रहे हैं, फ्लड की सूरत हाल है, वो भी चीज़ें ज़रा ज़रा डिस्कस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ख़बरें हैं उनका मैं थोड़ा-सा तजिया शुरू में, एक जो ख़बर आज की सबसे बड़ी है, वो तो ये है कि जो ट्रंप के बहुत ही करीबी साथी हैं, उनको जिस तरह उनके ऊपर अटैक हुआ था, उसी तरह, उसी पैटर्न के ऊपर आज उनको गोली मार के हलाक कर दिया गया। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा जो है, वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। उसकी भी ज़रा मैं थोड़ी-सी तफ़सील आपको बताता हूँ, और साथ-साथ हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी ज़रा डिस्कस करें। जो सुहेल वड़ैच साहब की स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपने वीडियो जो है वो आखिर तक देखनी है। मैं नॉर्मली इस तरह कहता नहीं हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ज़रा मिस ना कीजिएगा। इमरान खान का ताज़ा तरीन जो मैसेज आया है, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। गंडापुर का जो पासपोर्ट है, उसका पता नहीं क्या मसला बन गया। गंडापुर साहब रोज़ कोई ना कोई नई ऐसी चीज़ लेके आते हैं माशाल्लाह। वैसे उनको ड्रामों में काम करना चाहिए क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं उनके पास। फ्लड्स की सूरत हाल बहुत ही दिगरगूं होती चली जा रही है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल जो बनती चली जा रही है, और हुकूमत जो है वो चुप करके हम देख रहे हैं कि सिर्फ अपनी तमाशबीनियाँ कर रही है, और टिकटॉक के अलावा उनका कोई वो चक्कर नहीं है। बिलावल का आपने देखा कि क्या एक रिडिकुलस किस्म की उन्होंने जो आज इशारे किए हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आती है कैसे-कैसे लोग हम पे ऊपर नाज़िल हो गए हुए हैं। इसका तज़िया करेंगे, और चाइना ने धमकी दी है अमेरिका को, और साथ-साथ जो उनके यूके के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने होस्ट किया है इज़राइली प्रेज़िडेंट को, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे, और फिर आखिर में मैं थोड़ा-सा आपको 1-2 और चीज़ें भी बताऊँगा। लेकिन शुरू में हम ज़रा बात कर लेते हैं, जो आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका नाम है चार्ली कर्क। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ही करीबी साथियों में से हैं। ये इतने करीबी हैं कि इनके लिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकायदा कौम से खिताब किया है, और उन्होंने कौम से ये कहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उसमें उन्होंने टारगेट किया है अपने मुखालफिन को, और ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर उनको गोली मारी गई है। मैं वो विजुअल्स जो हैं वो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो गोरी पिक्चर्स हैं या इस तरह की जो वीडियोस हैं, वो हम दिखा नहीं सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह गोली उनको लगी है, बाकायदा उसको कैप्चर किया गया है, वो उसके ऊपर वीडियो भी मौजूद है। जिस तरीके से वो गोली रिकोशे होके उनके उन्होंने जैकेट वैसे वेस्ट जो थी वो पहनी हुई थी, जो जो होती है बुलेट प्रूफ जो होती है, उससे रिकोशे होके उनके उसमें गले में लगी है, और उधर ही उनका वो एक फव्वारा सा निकला है खून का, और वो उनकी डेथ हो गई। तो ये जो चार्ली कर्क हैं, ये बहुत ही मशहूर हैं। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पे फिर ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते थे, और इसी सिलसिले में ये वहाँ पे भी गए हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में भी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बेसिकली एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे थे। आपको पता ही है कि ये इनके फ़लस्तीनियों के बहुत खिलाफ थे, मुसलमानों के बहुत खिलाफ थे। फ़लस्तीन को तो कहते थे ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। लिहाजा वहाँ पे हमने देखा कि इनके लिए काफ़ी इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और ख़ास तौर पे पोलराइज़िंग किस्म की पर्सनैलिटी थे। तो इस लिहाज से उनकी जो डेथ है वो भी ज़ाहिर है कि एक कैंप को सैटिस्फाई कर रही होगी, और एक कैंप जो है वो बहुत ही मुतासर हुआ होगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो खड़े हुए हैं, तो ये दरमियान में, तो ये अगर आप देखें तो 31 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा फेम इनको मिल रही थी, और बहुत ज़्यादा ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये आर्गुमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इनको मार्कातुल आरा किस्म की आर्गुमेंटेशन ये करते थे। तो ये बहरहाल एक नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें साथ-साथ जो जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो ये हैं कि जो गन लॉज़ हैं अमेरिका में, आपको याद है कि वो हर जगह पे वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं, और ये कितने सालों से होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गन लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। और मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो अमेरिका में, ख़ासतौर पे मिडवेस्ट वगैरह में, वहाँ पे गन्स रखने की जो इजाज़त है, उसकी वजह से अक्सर ये इस तरह के हादसे जो हैं वो होते हैं। लेकिन गन लॉबी जो है, वो इन कवानीन को बदलने नहीं देती। उनके जो लॉबिस्ट्स हैं, वो कांग्रेसमैनों को खरीद लेते हैं या उनको पैसा देते हैं, जिस तरह भी वो करते हैं, वो इनके बारे में जो लॉज़ हैं, वो बदलने नहीं देते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा नुकसान, और बहुत ही ख़तरनाक हद तक मैं समझता हूँ कि ये पोलराइज़ होगी सोसाइटी, और जिस तरीके से, और बाकायदा तौर पे जो उनके जो लोग हैं, वो उनको ब्लेम कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को, और डायरेक्टली डेमोक्रेट्स को वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें हैं ही वो शामिल हैं।
تو یہ بالکل وہی پیٹرن جس طرح پینسلوینیا میں آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر یہ اٹیک ہوا تھا اور بالکل گولی ان کے ایسے انہوں نے کیا تھا، وہ گولی گزر گئی تھی ان کے کان کو ٹچ کرتے ہوئے، اور اس میں بڑا مسئلہ بنا تھا اس کے بعد پھر. اور آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو قوم سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ان کے جتنے بھی ہو سکی مختلف طریقوں سے ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کریں گے اور ان کا حساب کتاب لیا جائے گا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ان کا خطاب تھا، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ نکلے گا چند دنوں کے اندر اندر. میرا خیال ہے کہ وہ ان کو چھوڑیں گے تو نہیں، خیر جتنے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جس طریقے سے سنائپر نے شوٹ کیا ہے وہ بہت ہی کوئی ٹرینڈ قسم کا سنائپر لگ رہا تھا مجھے جس نے شوٹ کیا ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کا اس کا نشانہ تھا، تو وہ نظر آ رہا تھا. تو اس کا ذرا تجزیہ کرتے رہیں گے ہم جیسی جیسی ڈیولپمنٹس ہوں گی، لیکن ان دا مین ٹائم ہم ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے میسج کی. اور یہ میسج بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. یہ 3 حصوں میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا، تب بھی ایک ڈکٹیٹر یحییٰ خان ملک پر مارشل لاء نافذ کر کے کرتا دھرتا بنا ہوا تھا. اب یہ بار بار میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 71 کا ذکر جو ہے وہ اکثر کرتے ہیں، اور اس میں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد حمود الرحمان کمیشن بنا، جس نے بتایا کہ یحییٰ خان نے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ناجائز اقتدار کو 10 سال تک طول دینے کے لیے ایسے فیصلے کیے جس سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اعلیٰ عدلیہ سمیت آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نمائندوں کی تحقیقات کے بعد بنائی گئی. ان تحقیقات کے دوران سینکڑوں لوگوں کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے اور 4 سال اس سانحے کی وجوہات پر تحقیقات کی گئی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتنے سال تو یہ رپورٹ جو تھی وہ منظر عام پر ہی نہیں آئی تھی. آگے وہ کہتے ہیں کہ جی حمود الرحمان کمیشن کے مطابق ایک شخص کی ہوس اور انا نے ظلم و جبر کا وہ باب رقم کیا جس کے بعد ملک ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا. سب سے غلط فیصلہ شیخ مجیب الرحمان کی مقبول ترین جماعت عوامی لیگ کو دبانے کا تھا، جس پارٹی نے 162 میں سے 160 نشستیں جیتیں اسے دیوار سے لگا دیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل ہو رہا ہے. اور مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال کر مغربی پاکستان میں اپنی نشستیں بڑھا کر دکھائی گئی. 24 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے، مگر اسی رات بنگالیوں کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا گیا، جس میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50,000 افراد، ذرا امیجن کریں آپ، 50,000 افراد کا خون بہا، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. آج پاکستان میں وہی حالات بنا دیے گئے ہیں جو 71 میں تھے. عاصم منیر نے تو 9 مئی کا فالس فلیگ ملک کی مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کروایا. 2 راتوں میں تحریک انصاف سے منسلک 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ کیسے ممکن تھا کہ 10,000 لوگوں کو 2 راتوں میں بغیر تحقیق گرفتار کر لیا جائے؟ اس کے بعد پارٹی کو کچلنے کا سلسلہ شروع ہوا. ملک کی سب سے بڑی جماعت کی تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی. کوئی تحریک انصاف کا پرچم اٹھاتا تو اسے اٹھا لیا جاتا. ہمارے امیدواروں اور ان کی فیملیز کو اغوا کیا گیا. ہم سے ہمارا انتخابی نشان تک چھین لیا گیا، مگر عوام نے 8 فروری کو باہر نکل کر اس سارے بیانیے کو زمین بوس کر دیا. 8 فروری انقلاب کا دن تھا جب لوگوں نے ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ دیے اور تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دلوائی. کمشنر پنڈی نے جب ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انتخابی دھاندلی کا پردہ چاک کیا اور 50 ہزار ووٹوں کی دھاندلی کا اعتراف کیا، تو دھاندلی کے جرم میں ملوث قوتوں نے ان کے ذہنی توازن بگڑنے کا بھونڈا بیانیہ بنا کر انہیں غائب کر دیا. ان کا آج تک کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہم انہیں بھولنے نہیں دیں گے. 9 مئی کے اصل مجرم وہی ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی. اب اس 9 مئی کو بہانہ بنا کر جو نشستیں ہمارے پاس بچی تھیں وہ ناجائز 10 سال کی سزائیں دے کر ہم سے چھینی جا رہی ہیں. بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ اعجاز چودھری کی سیٹ چھین کر الیکشن ہارنے والے رانا ثناء اللہ کو دے دی گئی ہے. یہ سب سزائیں بالکل ناجائز ہیں. 2 4 کر کے بے شرمی سے ہماری نشستوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہم نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، کیونکہ وہ پھر یہ نشستیں چوری کر لیں گے اور اس الیکشن میں حصہ لینا ان جعلی سزاؤں کو ماننے کے مترادف ہوگا. میں قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفیٰ پیش کرنے والے اور تمام افراد سے دستبردار ہونے پر سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہدایت دیتا ہوں کہ اب سینٹ قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دے دیے جائیں. میں کچھ دن تک اپنے آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کروں گا. یہ ہے جی ان کا پارٹ 1. پارٹ 2 کی طرف بڑھتے ہیں، اور پارٹ 2 بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے.
اس میں انہوں نے حمید الرحمان کمیشن کی طرح اس میں بھی بڑی زبردست باتیں کی ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے ہی ایک زمانے میں ANP کو غیر مقبول کیا گیا تھا، یہ اس کی وہ کریں گے جو خیبر پختونخوا میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے تمام صوبائی اور قومی اسمبلی ممبران اور سینیٹرز کو ہدایت کرتا ہوں کہ صوبے میں امن کے لیے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن اور ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے مل کر بیٹھیں اور مزاحمت کریں تاکہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو۔ ایک طرف لوگ سیلاب اور مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کو آپریشن کا بھی سامنا ہوگا جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ امن کا کوئی مستقل حل نہیں ہوتا۔ پھر آگے انہوں نے افغانستان کی بات کی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سب نے ان کے لیے دروازے کھولے، اس لیے انصار مدینہ آج تک محترم ہے، لیکن ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں پر زمین تنگ کر دی۔ یہ افغانستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور افغانستان کی ظاہر ہے کہ امپورٹنس جتنی ان کو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی وہ عزت دیتے ہیں افغان بھائیوں کو اور ان کے لیے کتنا وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری بہنوں اور اہلیہ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، علیمہ خان باہر آ کر صرف میرا پیغام پہنچاتی ہے۔ ان کے خلاف مہم افسوسناک اور ملک پر مسلط رجیم کی بزدلی اور خوف کا واضح ثبوت ہے۔ بشرا بیگم کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بشرا بیگم نے آج تک مجھے کسی وزیر، ٹکٹ ہولڈر یا سینیٹر کو نامزد کرنے کا نہیں کہا۔ وہ کوئی سیاسی پیغام نہیں بھیجتی، وہ قید تنہائی میں ہیں، ان کا باہر کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ان کو قید و بند کی صحبتیں صرف میری اہلیہ ہونے کی وجہ سے برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ ظالم رجیم کو گمان تھا کہ بشرا بیگم کو میری کمزوری بنا کر استعمال کریں گے، لیکن اپنے غیر متزلزل ایمان کے باعث وہ میری طاقت بن گئی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کی شاید وہ واحد خاتون ہے جو غیر سیاسی ہیں مگر صرف ان کے خاندان کے کسی شخص کے سیاست میں ہونے کی وجہ سے انہیں قید برداشت کرنی پڑ رہی ہو۔ بشرا بیگم کی طبیعت ناساز ہے، انہیں چلتے ہوئے چکر محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے معائنے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے لیکن اب تک قبول نہیں کی گئی۔ ان کا ڈاکٹر سے ترجیحی بنیادوں پر معائنہ انتہائی اہم ہے۔ بشرا بیگم کو سیاسی مقدمات میں قید کرنا عاصم رجیم کی اخلاقی اور مذہبی گراوٹ کا ثبوت ہے۔ مجھ پر اور میرے خاندان پر تمام مظالم عاصم منیر کروا رہا ہے۔ ملک میں اس وقت عاصم لا نافذ ہے جس نے ڈاکو ڈفر الائنس کے تحت ملک چلا کر اخلاقیات کا جنازہ اٹھا دیا ہے۔ اخلاقی پستی کا ثبوت یہ ہے کہ میرے خاندان کی عورتوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ہے جی ان کا پیغام عمران خان صاحب کا، اور بڑا تفصیلی پیغام تھا، اور یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ایک دن کے وقفے کے بعد ان کا نیا پیغام آ رہا ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ عاصم منیر صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، اور باقی جو حکومت یہ تو ہے ماشاءاللہ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کی ہے، اس کا بھی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کا تجزیہ ہم کرتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ گنڈا پور جو ہیں ان کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گنڈا پور جو ہیں ان کو اچانک خیال آیا ہے، کیونکہ ان کو ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہے نا، پچھلے میسج میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب گنڈا پور جو ہیں وہ ذرا جائیں افغانستان اور جا کے ان کے معاملات جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، اور وہ بہانے لگا رہے ہیں کہ جی میرا پاسپورٹ جو ہے وہ تو مجھے اس لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ ذرا ان کی زبانی آپ سن لیں کیا کہتے ہیں۔ تو خان صاحب نے حکم دیا ہے تو میرے ساتھ میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہم نے جرگے والا بھی ایک ہمارا چالو ہے، بات چیت پہ اجازت دی ہے انہوں نے کہ ہم مل کے ایک وفد بھیجتے ہیں، ایک وہ بھی چل رہا ہے، اور اگر وہ نہیں چلے گا پھر انفرادی طور پہ جو ہے پھر میں ظاہری بات ہے، فی الحال تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں بات بتا نہیں رہا تھا لیکن ابھی خان صاحب نے چونکہ کہہ دیا تو بتا دیتا ہوں کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے اب تک۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے تعلقات بڑے اچھے ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ میرا پاسپورٹ 9 مئی کو بلاک ہوا ہے۔ ایز چیف منسٹر ابھی تک میرا پاسپورٹ بلاک ہے، میرا پاسپورٹ بند پڑا ہوا ہے۔ میں نے جو اپلائی کیا ہے پاسپورٹ کے لیے بنوانے کے لیے، تو اس میں انہوں نے ابھی تک میرا پاسپورٹ بنایا ہی نہیں ہے، لیکن خیر ہے، افغانستان کو میں بتا رہا ہوں کہ میں پاسپورٹ کے بغیر بھی جا سکتا ہوں۔ تو خان صاحب اب یہ جو بات ہے کہ جی میں افغانستان پہ پاسپورٹ کے بغیر بھی جا سکتا ہوں اور میرا جو پاسپورٹ ہے وہ بلاک ہے، تو بھئی آپ کو ویسے تو خیر میرے خیال ہے شرم سے استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ایک انتہائی اہم صوبے کے پاکستان کے، اس کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کا پاسپورٹ بلاک ہے۔ یعنی دس از ریڈیکولس کہ آپ کا پاسپورٹ کیوں بلاک ہے، کیسے بلاک ہے؟ آپ کو تو اس کے اوپر ایشو بنا دینا چاہیے تھا، آپ کو تو یہ بہت بڑا ایک سیاسی فٹ بال مل جاتا، آپ اس کے ساتھ کھیلتے، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا پاسپورٹ بلاک ہے، اور ایک لیٹر بھی جاری کر دیا گیا کہ جو اگست کا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو اگست کا لیٹر ہے یہ بیک ڈیٹڈ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ آج لکھوایا گیا اور اس پہ ڈیٹ 12 اگست کی ڈال دی گئی ہو۔ تو یہ جو گیمیں ہیں گڈا پور صاحب، یہ آپ کی کافی ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہیں، اس لیے آپ مہربانی کریں کہ اس طرح کی چیزیں آپ چھوڑ دیں اور سیدھے عمران خان جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کریں، ورنہ ریزائن دیں اور گھر جائیں۔
مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ہر وقت ڈبل گیم کھیلتے ہیں، کارکنان کے جو جذبات ہیں ان کو آپ ٹھیس پہنچاتے ہیں. جتنا بھی نقصان ہو سکتا تھا وہ آپ نے پارٹی کو پہنچا دیا، کیونکہ پارٹی اس وقت بالکل کے پی کے میں تو بالکل ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو نئے سروے آ رہے ہیں اس میں ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے سوائے کے پی کے میں ڈاؤن جا رہی ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کہیں کہ جناب کے پی کے جیسا جو صوبہ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ پاپولیرٹی تھی وہ سب سے نیچے چلی جا رہی ہے. یہ بہت ہی افسوسناک صورت. دوسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیلاب کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہوتی چلی جا رہی ہے. اور وہاں پہ جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں، خاص طور پہ ہمارے شہر جو ملتان ہے اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں اس میں تو بہت ہی بری صورتحال چل رہی ہے. اور وہاں پہ جو بیچارے لوگ ہیں ان کا نہ صرف مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے. اور دوسری طرف جو ہماری اپنی جو عوام بھی ہیں وہ بھی ان کی بھی حرکتیں اگر دیکھیں تو وہ کچھ لوگ 2-2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کو لے جاتے ہیں. اور بائی دا وے یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ جو چور ہیں وہ ڈاکو وغیرہ جو ہیں وہ اپنی کشتیاں لے کے آگے ہوئے ہیں. اور وہ جو لوگ وہاں سے ابینڈن کر کے جاتے ہیں اپنے گھروں کو، ابینڈن تو کیا لاک کر کے جاتے ہیں، تو وہ پیچھے سے جا کے ان کی وہ پراپرٹیز وغیرہ میں سے جا کے وہ کرتے ہیں، ان کی چیزیں اٹھا کے قیمتی لے جاتے ہیں اور سب کچھ لے جاتے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ عجیب سا تماشا ٹک ٹاکرز نے لگایا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ ایک ویڈیو جس میں تضحیق کیسے کی جا رہی ہے سیلاب زدگان کی. یہ ذرا آپ دیکھیں کہ کیسے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ذرا دیکھیے گا جی. یہ ذرا پھر دوبارہ دیکھیں. یہ ذرا دیکھیں یہ صورتحال چل رہی ہے. اور اب دیکھیں کہ کیسے لوگوں کا جو ضمیر ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مردہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو بندے تکلیف میں ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح کر رہے ہیں، ان کو آپ ذلیل کر رہے ہیں. اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. وہاں پہ ملتان کے علاقے میں لوگوں کی اپنی اپنی زمینیں ہوتی ہیں اور سارے وہ اپنے کام کرتے ہیں، زمیندار ہیں اور ٹھیک ٹھاک باعزت قسم کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تصویریں کھنچواؤ اور یہ فلانا اور نام لے کے تو اس طرح ولد بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ ولد کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ مذہقہ خیز قسم کی صورتحال ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور مذہقہ خیز جو صورتحال ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ماشاءاللہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے چڑھا رہے ہیں لوگوں کو. یہ ذرا دیکھیں آپ. یہ ذرا دیکھیں آپ. یہ ہے بلاول زرداری صاحب جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور کیسے ایک صحافی کے ساتھ اس طرح زیادتی کر رہے تھے. اور یہی زیادتی اگر کوئی پی ٹی آئی نے کی بھی ہوتی یا علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح انہوں نے کی ہے، اس طرح کا منہ چڑھایا ہوا ہوتا تو طوفان آ جانا تھا اور طوفان بدتمیزی آ جانا تھا کہ جناب ان کی کیسے مجال ہوئی کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرے گا. اور یہ مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی، یہ اممیچورٹی کی انتہا ہے کہ کیسے لوگ ہمارے حکمران بن گئے میں ہیں اور ہمارے جو قسمتوں کے فیصلے ہیں وہ کن کے ہاتھوں میں ہیں. اب خود ذرا سوچا کریں نا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک صورتحال ہے. ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرنیشنل، پھر ہم چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف. ایک تو یہ ہے کہ نیپال کے بعد، نیپال میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایک ہی دن کے اندر ساری سچویشن وہاں پہ بدل گئی ہے. اب فرانس میں بھی وہاں پہ لوگوں نے اٹیک کیا ہے وزارت داخلہ کی عمارت پر حملہ کر کے، وہاں پہ بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں شروع کر دی ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ چائنا نے دھمکی دی ہے امریکہ کو. اور چائنیز فارن منسٹر جو ہیں وینگ جی، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی آئے تھے ابھی ریسنٹلی، انہوں نے جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے مارکو روبیو، ان کو فون کال کی ہے آج. اور اس میں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب ذرا تھوڑا سا آپ کوشن ایکسرسائز کریں، تھوڑا احتیاط کریں اپنے الفاظ کے اندر اور اپنے اعمال کے اندر. خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو چائنا کا جو انٹرسٹ ہے بہت بڑا وہ ہے تائیوان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اپنی گفتگو میں اور اپنے اعمال اور آپ کے جو ایکشنز ہیں اور پالیسیز ہیں ان میں آپ ذرا احتیاط برتیں.
اور اس کے بارے میں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، اس کے اوپر چائنیز ایکسپرٹ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان کو وارننگ دی ہے بلکہ ان کو ایک ایز اے گائیڈنس بھی یہ مہیا کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کنسٹرکٹیو ڈائلاگ جو ہے وہ ہو سکے اور ریلیشن شپ بن سکے، تو اس کے لیے پاکستان جو چائنا کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ انگلینڈ کے جو یو کے جو وزیر اعظم ہیں سٹارمر، انہوں نے ہوسٹ کیا ہے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جب یو این جی اے ہونے والا ہے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے سپٹمبر کے اینڈ میں، اس میں چونکہ مختلف ممالک یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم فلسطین کو تسلیم کریں گے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے فرانس اور یہ انگلینڈ وغیرہ جو ہیں ان کو روکا جا سکے کہ وہ یہ کام نہ کر سکیں. تو یہ اس کا تجزیہ ہم کرتے رہیں گے. دوسری طرف آخر میں اس سٹوری کی طرف بڑھتا ہوں جو کہ ہمارے دوست سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں رپورٹڈلی بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پراپرٹی ڈیلرز تھے وہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ پیسہ تو بے شمار آ جاتا ہے، اور جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں اس میں تو بے شمار ہی آ جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے اور اپنے جو جائیدادیں وغیرہ ہیں یا اپنی دولت جو ہے ناجائز طریقے سے جو کمائی کی ہوئی ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ میڈیا میں آ جاتے تھے. تو کوئی اخبار خرید لیتا تھا، جس طرح علیم خان صاحب نے بھی جب شروع کیا تھا کام تو لاہور میں انہوں نے اخبار ہی خریدا تھا پہلے. پھر اسی طرح ملک ریاض صاحب کا آپ نے دیکھا، انہوں نے آپ کے ٹی وی چینل شروع کر دیے. تو اسی طرح انہوں نے باقی جو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھانی شروع کی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام تھوڑا سا الٹا ہو گیا. اب صحافیوں نے سوچا ہے کہ جناب یہ تو بڑا زبردست کام ہے، تو کیا ضرورت ہے صحافت کے ساتھ ساتھ ہم یہ کام کیوں نہ کریں. تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ جناب وہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں سہیل وڑائچ صاحب، وہ انہوں نے ایک کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک پراپرٹی کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے. اور یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ان کے جو اس کا رپورٹڈلی اس کا جو نام ہے وہ الکبیر ہے. الکبیر جو ہے انہوں نے ایک جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ کیا جس کی ملکیت جو ہے اس کے جو چیئرمین چودھری اورنگزیب صاحب وہ بھی اس میں شامل ہیں اوبیسلی. اور اس میں سہیل وڑائچ صاحب اور جو ان کے صاحبزادے ہیں رحمت وڑائچ صاحب وہ بھی رپورٹڈلی اس میں شامل ہیں. اور جو ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ جو ہے ابھی ریسنٹلی اس کی لانچنگ ہوئی ہے، اور اس لانچنگ کا جو ہے وہ میں آپ کو بلکہ تصویر بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس میں لانچ ہوا ہے. اور یہ آپ ذرا تصویر بھی دیکھ لیں جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ لانچ کیا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ جو اے بولیوارڈ ہے، اے بولیوارڈ ٹاؤن، یہ انہوں نے لانچ کر دیا ہے. اور یہ الکبیر جو گروپ ہے یہ انہوں نے ساتھ مل کے اس میں جو مالکان ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب بھی اور ان کے صاحبزادے جو رحمت وڑائچ صاحب ہیں وہ بھی رپورٹڈلی اس کا حصہ ہیں. تو یہ ویسے تو خیر کوئی نئی بات اور یا انوکھی بات تو اس لحاظ سے نہیں ہے کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کے سب کام ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صحافت پہ ابھی آتا ہے. اور ویسے تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو جنگ کی صورتحال ہے، کیونکہ میں تو سہیل وڑائچ صاحب بھی ہمارے کولیگ رہے ہیں کسی زمانے میں، اور ہم جنگ میں اور دا نیوز میں کام کرتے رہے ہیں، تو یہ وہ والا جنگ آج کل نہیں ہے. اور آج کل تو ویسے بھی سہیل وڑائچ صاحب میرا خیال ہے کہ فارغ ہی ہوں گے، کیونکہ جنگ کا اداریہ تو ختم ہی ہو گیا. تو وہ چونکہ ادارتی پیج کے انچارج ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو اپنی ذمہ داریاں تو ان کی اب ختم ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ اب تو صرف کالمز ہی چھپتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو باقاعدہ طور پہ ایڈیٹوریل بھی لکھا جاتا تھا، اور اس وقت ایڈیٹوریل بھی پڑھا جاتا تھا. اب تو خیر جنگ جیسے اخبارات ہیں ان کا جو ایڈیٹوریل کو پڑھتا بھی نہیں تھا، شاید اس لیے انہوں نے بند بھی کر دیا. تو یہ اگر دیکھا جائے تو سہیل وڑائچ صاحب کو فراغت بھی حاصل ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار چلو یہی کام کرتے ہیں. اور ویسے بھی آج کل ان کے تعلقات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑے سے ذرا اس میں رنجیدگی اور کچھ تناؤ وغیرہ بھی تھا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو ایک اچھا پروجیکٹ ہے تو اس میں شروع کر لیتے ہیں. تو پاکستان کے حالات میں تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ، بٹ اس سے نتیجہ یہ اکثر نکلا کرتا ہے کہ اس طرح کے جو کام ہیں وہ پھر کلیش آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتی ہے، اور اس میں صحافت جیسی جو چیز ہے جو کہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے وہ بھی سفر کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا ذرا تجزیہ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کیا صورتحال چلتی ہے. باقی
سہیل بھائی صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہیں، جو بھی وہ کریں گے ان کو ہم دیکھتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے جو ملاقات ہے وہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا. یہ تصویر میں نے آپ کو دکھا دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.